बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग साइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो देख रहे हैं, वहीं इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं कि ताल्लुकात किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। इन ताल्लुकात के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब देखते हैं कि गुज़िश्ता रात होने वाला एक अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अगर हम बात करें ग्लोबल समूथ फ्लो टैला के हवाले से, तो एक इमदादी सरगर्मियाँ जिस तरीके से जारी और सारी रहती हैं, ऐसे में एक ऐसा काफिला जो कि 44 ममालिक से लोगों को लेकर और गज़ा में जो बच्चे महसूर होकर रह गए हैं, जो ख़वातीन, जो बुज़ुर्ग और जो जितने भी वहाँ रिहायशी लोग हैं, उनकी इमदाद के लिए, सामान के लिए जब जाने लगा, तो वहीं हम देखते हैं कि इसराइल की जानिब से हमला किया जाता है। अगर हम बात करें बहरे रूम की, अभी ये काफ़िला किस जगह मौजूद है, इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। वहीं दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों पर नज़र डालें तो वहाँ पे भी हमें बहुत से उतार चढ़ाव नज़र आते हैं। एक जानिब पीपल्स पार्टी कभी राज़ी हो जाती है तो कभी उनको मनाने के लिए ख़ास करके मुस्लिम लीग नून जो है वो सामने आ जाती है। वहीं अभी देख रहे यही हैं कि क्या कोई मकासद है इसके पीछे, या ये डाइवर्जन करने की कोशिश की जा रही है। वहीं तीसरी जानिब पीटीआई की जमात के बारे से भी बात करें तो वहाँ पे भी हमें इस वक्त सियासत में बहुत से फुकदान नजर आ रहे हैं। इस पर खुसूसी गुफ्तगू जारी रहेगी। वहीं इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं नजीब अयूबी साहब, जमात इस्लामी सिंध का ताल्लुक है, और इसके साथ साथ अशरफ मेमन साहब तजियाकार हैं। दोनों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। नजीब अयूबी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के अमन मुआहदे हो रहे हैं, अमन मुआहदे की कुछ ममालिक मुखालफत भी कर रहे हैं। ये अमन मुआहदे एक जानिब, वहीं उसका हम देख रहे रिएक्शन अब नजर आ रहा है, जहां पे हमने देखा कि अमन मुआहदे सिर्फ बातों तक नजर आए, हमें कोई अमली तौर पर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गुज़िश्ता रात होने वाला जो ये वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। किस तरीके से देखते हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पे आपने जो बात की कि जितनी मजम्मत की जाए इसराइली हमले की, उस काफ़िले पे जो इमदादी सामान, दवाएं, बच्चों के लिए दूध और खुराक लेकर जा रहा था, उस पर रात को, सिर्फ रात को ही नहीं, उससे पहले भी ड्रोन अटैक हो चुके हैं। तो जितनी मजम्मत की जाए वाक़यतन कम है, और अभी तो इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब आपने अमन माहिदे की बात की तो इसमें मैं थोड़ी तस्वीर में ये चाह रहा हूँ कि इसको अमन का नाम ना दिया जाए। ये तो ट्रंप माहिदा है और इसको सेपोटाश करने के लिए अमन का लफ्ज़ लगा दिया गया है। इसको दरहकीकत कहना चाहिए कि ये ट्रंप एग्रीमेंट है। और ये ट्रंप अमन मुआहिदा तो नहीं? नहीं, कहने को तो ये अमन है, लेकिन मुझे आप ये बताइए ना, कोई एग्रीमेंट तो दो फरीकों के दरमियान होता है। इसमें जिस फरीक के लिए आप काम कर रहे हैं वो फरीक तो है ही नहीं मौजूद। यानी फ़लस्तीनी कहाँ है, इसमें हमास कहाँ है, इसमें मज़ाहमती तहरीक कहाँ है? आज आप देखिए कि 730 दिन हो चुके हैं इस मज़ाहमत को, और मज़ाहमत करने वालों के साथ तो दुनिया मौजूद है। और वो बच्ची जो स्वीडन से निकलती है, इंसानी हुकूक की तर्जुमान थंबर्ग, जो है क्रिस्टन थंबर्ग, वो पहली दफ़ा तो नहीं निकली ना। पहली दफ़ा वो निकली, उसके बाद दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा वो निकली है, और इस दफ़ा उसने 44 और 45 ममालिक के जितने सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। इसमें मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि इंसानियत ने ये प्रूफ कर दिया है कि मज़ाहमत एक ज़िंदगी का इस्तारा है। और जिस तरह फ़लस्तीनियों ने जद्दोजहद की है, अपने बच्चे गंवाए हैं, अपनी औरतें रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप एवरेज निकालें तो कोई 150 शहादतें वहाँ पर हो रही हैं कम व बेश। इसी तरीके से वहाँ की एवरेज लाइफ जो एक इंसान की है वो 6 से 8 साल एवरेज लाइफ है। अगर हम पाकिस्तान में कहते हैं कि एवरेज लाइफ 60 साल है, 64-65 साल है, तो एक फ़लस्तीनी की एवरेज लाइफ गज़ा के अंदर वो सिर्फ 6 साल है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया के अंदर इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि सिर्फ एक अमेरिका की पुष्टपनाही के ऊपर इतना सा मुल्क वो आप पे चढ़ दौड़ता है। और ये ऐसी खिलाफ वर्जी है इस माहिदे की, और इसमें फ़रीक तो शामिल ही नहीं है। आपने हमास को तो बिठाया ही नहीं है, फ़लस्तीन के रहनुमाओं को आपने बिठाया नहीं है। और दूसरा इसका शर्मनाक पहलू ये है कि जैसे ही अभी ऐलान भी नहीं होता ट्रंप की तरफ से, और यहाँ से ट्वीट कर दी जाती है कि हम आपके साथ हैं और बहुत अच्छा है, और उनको नोबेल इनाम के लिए आप नामजद करने की बातें करते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान का शर्मनाक तरीन फैसला था कि आपने पहले उनकी ट्वीट आने से पहले आप बगलगीर हो रहे हैं, और उसके बाद कहीं जाके
اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو وہ متن ہی نہیں ہے، یہ تو وہ مسودہ ہی نہیں ہے جو ہم نے پیش کیا. تو جب آپ کا مسودہ نہیں تھا، آپ نے اس ایگریمنٹ کو پڑھے بغیر بغل گیر کیوں ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو پہلو دیکھے جا رہے ہیں. ایک پہلو تو وہ انسانیت کا پہلو ہے کہ اس میں کیا مسلم کیا غیر مسلم. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کر کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دنیا بھر کے وہاں جمع ہیں. وہاں پاکستان کے بھی 5-6 افراد شامل ہیں، جس میں پاکستان آزاد کشمیر کے وزیر موجود ہیں، سابق سینیٹر مشتاق احمد خان موجود ہیں، ابراہیم موجود ہیں، جمیل موجود ہیں. 5-6 لوگ تو پاکستان کے ہیں. اسی طریقے سے وہاں کی جو فرانس کی ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ موجود ہیں، وہاں ترکی کے ممبر پارلیمنٹ وہ موجود ہیں، اداکار موجود ہیں، گلوکار موجود ہیں، فنکار موجود ہیں. تو کون سا معاشرے کا ایلیمنٹ ہے جو اس بچی نے جمع نہیں کیا؟ یہ ایک علامتی فلوٹیلا تھا، اس میں دوائیں اور وہ لے کے جانا مقصد تھا. لیکن آزاد پانی کے اندر جس پہ بین الاقوامی حکمرانی ہے، جس پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو وہ غزہ پہنچے نہیں ہیں. غزہ پہنچنے سے 3 دن پہلے ہی ان کے اوپر ڈرون اٹیک شروع کر دیے گئے. اسرائیلیوں کی تو کوشش یہ تھی کہ ان جہازوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے اپنے شپس کے ذریعے اور مار دیا جائے. دیکھیے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ جو 44 ممالک کے میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ایکٹیوسٹ کو جنہوں نے دنیا کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ انسانیت ابھی باقی ہے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ چیمپئن بن رہے ہیں اس پورے سیپوٹاش کرنے کے لیے امن کی کوششوں کو، حماس امن کی کوششوں کو سراہتی ہے. وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ بمباری رکے، قتل عام رکے، جینوسائیڈ رکے، لیکن وہ ڈس آرم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تو ڈس آرم کر دیا تو اس کے بعد تو ساری جدوجہد ختم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اندر رنگ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی میں پاکستانی حکومت کو بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دانستہ یا نادانستہ یا بچپنے میں یا کسی کے اشارے پر آپ ان خطوط پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو گریٹر اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے. کہ آپ نے اس مسودے کو بقول اسحاق ڈار دیکھا ہی نہیں ہے اور آپ ٹویٹ کے اندر اور پریس کانفرنس کر کے آپ اس کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور بعد میں بغلے جھانک رہے ہیں کہ نہیں یہ تو وہ بات نہیں تھی جو ہم نے کی. لیکن آپ تو 2-2 گھنٹے کی ملاقات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا تمام حاصل حصول مل گیا. تو اس رویے کو ترک کرنا چاہیے اور اس پہ بھی بات نہیں ہونی چاہیے کہ 2 ریاستی حل. ہمیں کوئی 2 ریاستی حل نہیں چاہیے بھائی. ایک ریاست موجود ہے جو آزاد فلسطین کی ریاست ہے. آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہے. آپ رات کو اور دن کو اور جو چڑھائی کر رہے ہیں. اور ٹرمپ صاحب نے تو یہ کیا تھا جو بائیڈن نے کام کیا کہ وہ اس نے تو 1000 کلو گرام اور 250 کلو گرام سے زیادہ کے بموں پہ پابندی لگائی تھی. لیکن ٹرمپ نے آتے کے ساتھ ہی جو بائیڈن کی اس پابندی کو اٹھا لیا. یعنی اب 1000 کلو گرام کا بم بھی وہاں داغا جا سکتا ہے اور داغے گئے ہیں، اور 2000 کلو گرام کے بھاری بم بھی وہاں داغے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھلا جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا جی، دوسری جانب جو ہے وہ یو این کے حوالے سے بات کریں گے ہم، کیونکہ ایک اتنا بڑا ثانیہ ہو جاتا ہے، ایک اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. یو این کی جانب سے کیا کہا گیا، کیا کسی قسم کی مذمتی بیان آیا، اور مذمتی بیان صرف بیانات کیا تھا کہ یہ عملی طور پر کوئی کام ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دی شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں گلوبل سمٹ کے حوالے سے، جو کہ فلوٹیلا جس کو روکنے کی شدید مذمت کی گئی. وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امدادی سامان لے کر یہ قافلہ غزہ کی جانب رواں دواں تھا، جس میں صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امیدوں کے ساتھ ساتھ خواب، بہت کچھ لوگوں کے اس سے وابستہ تھے. اور ایسے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ غزہ میں جو محصور ہو کر رہ گئے لوگ ہیں وہ آج بھی راہ تکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک حملہ ہو جاتا ہے، جیسے میں اسرائیل کی اپنی نحوسیت بولیں یا ایک ایسی شکست جو کہ نظر آتی ہے. کیونکہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے ایسے میں ایک جانب اگر امن کی بات بھی کی جاتی ہے تو اسپتالوں کو، بچوں کو، خواتین کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. امدادی سرگرمیاں اپنی جگہ جاری رہتی ہیں. ایسے میں یو این کا کردار کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بات چیت کا سلسلہ رہے گا. اس وقت ہمیں اشرف میمن صاحب نے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف میمن صاحب، کس طریقے سے دیکھتے ہیں سراسر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اپنے ہی معاہدے بنا رہے ہیں، اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے جیسے اپنے بھائی نے بتایا، بات ساری کہاں جا کے ٹھہرتی ہے
کہ اب ہمارے یہاں انصاف اور قانون کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی طاقت ہے وہی اس کی بات مانی جائے گی. پرنسپلز یہ بن گئے. انٹرنیشنلی دیکھیں یو این اے میں جتنی بھی معاملات ہوئے ہیں زبانی جمع خرچ والی بات ہوئی ہے, اور جتنی شدت سے ان ملکوں نے جو کبھی اپنے یورپ کو پوری طرح سپورٹ کرتے تھے, اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے, اس کی عوام جاگ گئی ہے. وہاں پہ لوگوں نے احتجاج ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے کیا ہے, مسلم کنٹریز سے زیادہ بہتر طریقے سے, کیونکہ یہ اصل میں ہیومنز کا مسئلہ ہے, لوگوں کی حقوق کا مسئلہ ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے. اب یہ جب ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, لیکن دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اب صرف اور صرف امریکہ کی بات مانی جائے گی, اسرائیل کی بات مانی جائے گی. یہ لفظوں کے سارے ہیر پھیر سے کوئی آپ کا امن تو آنا نہیں ہے. دیکھیں جتنے بھی معاملات ہو اس کو بھی پیچ اپ ابھی ہوا بھی نہیں ہے, ابھی بات اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی کہ اس نے وہ امن قافلے پہ جو حملہ کر دیا. اچھا یہ ٹونی بلیئر کہاں سے آ گئے, یہ آپ کے یہ فیصلے کہاں سے آ گئے جو اس کے حقدار ہیں؟ جیسے بھائی صاحب نے کہا, ہمارے نجیب صاحب نے, کہ بات ساری وہیں آ کے ٹھہرتی ہے کہ یہ تو زبردستی کے سارے معاملات ہیں. آپ کے پاس طاقت ہے, آپ جو چاہو بنوا لو. اب پاکستان یا مشرق وسطیٰ یا آپ کے یورپ, اس میں سے دیکھیں 140 ممالک نے ان کی جو ہے نا پوری طرح سے مذمت کی تھی. آپ نے دیکھا نیشنل یو این اے میں جو ہے اس کا نام تک نہیں لے گیا اسرائیل کا. تو یہ تو بڑی مذاق ہے اس بات ہے. یہاں کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا چیخ پڑتی ہے, کسی اور دوسرے ملک کا معاملہ ہوتا. یہ مسلسل یہ اتنے 1.5 سال تقریباً ہو گیا, زیادہ ہو گیا, تقریباً 2 سال سے زیادہ, 760 دن, 730 دن ہو گئے. اب تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گیا, اور اس کے باوجود بھی دنیا ساری بات کر رہی ہے, لیکن نہ یو این اے بات کر رہا ہے نہ امریکہ, کیونکہ جب بھی کوئی بات آتی ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے, جب سچ بات آتی ہے تو اپنے فیصلے انفورس کرنے شروع کر دیتے ہیں. بات چیت کر نہیں, ہماری حکومت جو بات چیت کر رہی ہے سر, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بڑے کمپرومائزز ہیں. ہم لوگ بہت سی جگہ پہ اتنی چیزیں ہماری ہو گئی ہیں, ہم یس مین ہو گئے, ہمارے پاس دوسرا آپشن ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. نہیں رکھا ہی نہیں نا. اب آپ دیکھیں جتنی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو اب جیسے ٹویٹر پہ جو ابھی اس کا آیا ہی نہیں ہے, اور اس سے پہلے جو ہم نے اس کی جو ہے اس کو اوکے کر دیا, آشیرواد دے دی. اب اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوں گے, جب تک ہم اپنے نیشنل کاز کے لیے پروپر ہمارے جینین جسے کہتے ہیں نمائندے نہیں ہوں گے, تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کیونکہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں نا. انٹرنیشنل کے علاوہ انٹرنل بھی ہمارے کمپرومائزز ہیں. ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں جن کو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کیا ہوا ہے, لیکن وہ وقتی سپورٹ ہے. ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی وہ کام ہو جائے گا اس کے بعد ان کی باری ہے, کیونکہ وہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گے. اور مسلمان تو اسپیشلی, اور پھر ہم ایٹمی طاقت ہیں. اب یہ جتنے بھی سیٹلمنٹ ہو رہے ہیں, یہ آپ کو انٹیریم آپ کو تھوڑا سا سپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو فائنینشل بھی سپورٹ نہیں ہے, وہ تھوڑا سا آئی ایم ایف پہ آپ کو تھوڑا ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے, تھوڑی سی باتیں اچھی کر دی جاتی ہیں, آپ کی تعریف کر دی جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے عظیم لیڈر بن گئے. مجموعی طور پہ ہمارا جو تاثر ہے, ہم وہ ملک ہیں جو اس کے الائی نہیں ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. جو بات ابھی کر رہے ہیں نا بھائی, ہم غلام ہیں. جب ہم سے جو کہا جاتا ہے ہمیں ماننا پڑتا ہے. ہم اپنی وہ جو سویٹ کوٹیڈ بات کر کے اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے ذرا سی میٹھی باتیں انداز میں کر جاتے ہیں, لیکن اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے. مجموعی طور پہ بات یہ ہے کہ مسلمان کی بات نہیں رہی, انسانیت کی بات ہے. ہم کسی وقت کہتے تھے کہ صرف مسلمان کی ذمہ داری ہے, اب ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا جاگی ہے. ہم ابھی تک پیچھے ہیں. آپ بتائیں ہماری یہ کیسا احتجاج ہوا ہے؟ ہم وہ 1 گھنٹے کا وہ جو ہے اپنا کر لیتے ہیں, فارمل ایک احتجاج کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. ہم نے 4 چیزوں کا بائیکاٹ کچھ دنوں کے لیے کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کر لیا. دنیا کو دیکھیں کیسی جاگی ہوئی ہے. دنیا کو دیکھیں, ان کی حکومتوں کو ماننا پڑا جو کبھی ماننے والی بات ہی نہیں تھی فلسطین کو. وہ ان ملکوں نے مانا ہے جو کسی صورت پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ فورس کس کی تھی, عوام کی تھی. تو ہم لوگ تو سوئے ہوئے ہیں, عوام بھی سوئی ہوئی ہے, اور ہم بہت سارے نصیب ایوبی صاحب, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکس سائٹ ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹویٹ آ جاتا ہے, اور اس ٹویٹ میں مذمتی ایک بیان یا کچھ ایسی ریفرنس کے ساتھ بات چیت کوڈ کر کے ڈال دی جاتی ہے. کیا حق ادا ہو جاتا ہے صرف؟ دیکھیں جو ٹویٹ ہے وہ میں نے بھی پڑھا اور دنیا نے بھی دیکھا, اس میں کوئی مذمت نہیں ہے. اس میں گرفتار شدگان کو فوری رہا کیا جائے, جسے کہتے ہیں کہ اسٹوریہ ٹائپ کا بیان کہ کوئی وزیر اعظم کسی ملک سے گزر رہا ہے تو خیر سگالی کا پیغام چھوڑ دیتا ہے, یا کسی کی موت ہو جاتی ہے, تو اس طرح کا کوئی نظر نہیں آیا اور توقع بھی نہیں ہے. لیکن ان سے دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا
کہ اب آپ بتائیے نا شمع جنیجو کیسے اس پروگرام میں وہاں پہنچ جاتی ہیں اور وزارت خارجہ کو نہیں پتا، وزیر دفاع کو نہیں پتا، اور اس کے بعد آپ کی پوری منسٹری جو ہے وہ وضاحتیں کر رہی ہے اور اعلان لا تعلقی کر رہی ہے، اور دوسری طرف شمع جنیجو کا معاملہ یہ ہے جو اسرائیل پرو ایجنٹ ہے، وہ ایجنٹ تو میں نہیں کہوں گا، وہ اسرائیل کی ہمدرد ہیں اور اس کی ٹویٹس موجود ہیں، ان کا پورا بیانیہ موجود ہے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں خواجہ آصف کے ساتھ ان کی گاڑی میں آئی ہوں، میں ان کے ساتھ 2 گھنٹے میں نے ایکسپینڈ کیے ہیں۔ اچھا یہی بات نہیں ہے، تحریک انصاف کے زمانے میں آن فلور ایک تحریک انصاف کی رکن پارلیمنٹ، انہوں نے بھی اسرائیل کے حوالے سے یہی بات کی تھی کہ اس کو منظور کرنے میں کیا کبات ہے۔ تو اندر خانہ گیم تو اس طریقے سے بارہا چل چکے ہیں، اور یہی پورا ایک منظر نامہ چل رہا ہے، لیکن وہ تو اللہ بھلا کرے، حافظ نعیم صاحب نے اتنی عوامی رائے عامہ بیدار کر دی پاکستان کے اندر، دنیا میں تو ہو ہی رہی ہے، کہ ان کو اپنے موقف کو ریویو کرنا پڑا، دیکھنا پڑا، اور پھر زبانی ہی سے ہی دکھانے کے لیے ہی صحیح، لیکن کچھ بیانات، لیکن اس سے بات بنے گی نہیں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ بالکل درست بات اشرف صاحب نے کہی کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے مظاہرے علامتی، یہ ٹھیک ہے چلے جی ہو گئے، لیکن یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا لیٹن امریکہ کے اندر دیکھ لیں، اس کے بعد آپ برازیل میں دیکھ لیں، اس کے بعد اٹلی میں دیکھ لیں، اسپین میں دیکھ لیں، فرانس میں دیکھ لیں، ترکی میں دیکھ لیں، اور کیبرس کے اندر یونان جو کہ امریکن کالونی ہے اس کے اندر کل رات کے مظاہرے دیکھ لیجئے، امریکہ کے اندر، اور امریکہ کے اندر لوگوں کا رد عمل دیکھیے، سویڈن، یعنی یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ بدنام ترین کہلاتے تھے، مسلمان کہتے تھے یہ ایسے ہیں جن کو اخلاقیات باختہ کہا جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اخلاقیات باختہ ہوتے ہوں گے، لیکن انسانیت کے لیے جس طریقے سے یہ لڑکی، میں سلوٹ کروں گا کہ اس نے دنیا بھر کے سوشل ایکٹیوسٹ کو جمع کیا، اس میں سب کی نمائندگی کروائی، لیکن یہ دیکھیے یہ فضا بار بار بنتی رہے گی۔ سب سے بڑا کریڈٹ تو وہاں مزاحمت کاروں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان، پوری لیڈرشپ دیکھیے نا آپ حماس کی پوری لیڈرشپ قربان ہو گئی۔ اس کے بعد آپ مصر کے صدر جو تھے ان کو اڑا دیا گیا، اس کے بعد ایک مصنوعی گورنمنٹ پیدا کی گئی، دائیں بائیں آپ نے پورے معاملات کو، لیکن ایران کھڑا ہو گیا تھا، ایران نے 3-4 دن ناک میں دم کر دیا، اس نے بتایا کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے، اس کے راکٹ اسرائیل کے اندر گرے تو یہ پریشان ہو کے پھر انہوں نے معاملہ روکا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اصل راستہ دیکھیے جدوجہد کا ہے، آپ کسی کی بالادستی قبول نہ کریں اور کھڑے ہو جائیں اپنے بلبوتے پہ۔ دنیا سے تو کوئی امداد نہیں مل رہی نا، یعنی وہ تو 2 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جس کے اندر 6 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ لوگ آباد ہیں، پہلے 20 لاکھ ہوا کرتے تھے، اب شہید ہو کے تو کم ہو گئے۔ تو اب آپ بتائیے وہ اس 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر کی پٹی کے اوپر کتنے بم برسائیں گے آپ؟ ہیروشیما ناگاساکی سے زیادہ بم آپ اس جگہ پہ گرا چکے ہیں اور لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، بچوں کے آپریشن نہیں ہو رہے، ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ میرا آپریشن کر دو، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ میاں درد کا یعنی اس طرح کی مثالیں جو دور صحابہ کی مثالیں ہیں، آج غزہ کے مسلمان اور مزاحمت کار دے رہے ہیں۔ ان کی غذا بند ہے، ان کی دوائیں بند ہیں، بچوں کا دودھ بند ہے، ایک مہینے سے وہ پانی کے اوپر، جس طرح بھی آپ نے پانی بھی بند کر دیا، دوا بھی بند کر دی، 2 سال دنیا عالم کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی مثال قائم کی ہے مزاحمت کاروں نے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم کا نظام ہوگا اس کے خلاف آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ گھر پہ بیٹھ کے، ایسی کمروں میں بیٹھ کے، کانفرنس میں OIC کیا کر رہی ہے؟ کانفرنس اور آخر میں ایک مدعا دے دی، OIC what can we do، یعنی یہ طرز عمل۔ اور دوسری طرف اقوام متحدہ میں آپ نے ری ایکشن دیکھ لیا، جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں انہوں نے بائیکاٹ شروع کیا، پہل کی، اس کے بعد مسلمان ممالک نیتن یاہو کی اس تقریر سے واک آؤٹ کر کے گئے ہیں۔ اور تو یہ جو مظاہرے ہیں، دنیا 2 حصوں میں اپنا رد عمل دکھا رہی ہے۔ ایک حصہ عوام سے ریلیٹ کرتا ہے، irrespect of country religion، کہ وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے یا کوئی ہے، اس نے اپنا ری ایکشن دکھایا ہے عوام سے، اور وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا ری ایکشن مسلم حکمران دکھا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی کاسل ایسی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ابھی ایگریمنٹ کا مسودہ دیکھا نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نجیب ایوبی صاحب، بالکل آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کیا راجہ محمد عمر صاحب نے، سیکریٹری اطلاعات مسلم لیگ نون کے۔ سب سے پہلے ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔
राजा मोहम्मद उमर साहब, ज़ाहिरी तमाम तर सूरत हाल हम सबके सामने है, जितनी मजम्मत की जाए कम है, और ये मजम्मत हम देखते हैं कि तहरीरी फॉर्म में या तहरीर की शक्ल में तो हमें नजर आ रही है, लेकिन अमली तौर पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, बात यह है कि जहाँ तक आपने ये बात की कि भी सिर्फ जो है ना बातों की हद तक नहीं है, इस पे अमली जो है ना वो काम हो रहा है। और इस चीज पे आप ये देख लें कि एक चीज वाज़ेह है कि जिस तरह अभी इस टाइम पे हमारे मुल्क को जिस तरह ओवरसीज में इवन अमेरिका या ओवरऑल आप देख लें जिस तरह सर हमें तो लगता है हुकूमत की जानिब से ओवरसीज सिर्फ अमेरिका ही है और कोई नहीं है। नहीं, देखें अब ये बात तो वही है ना कि अगर आप ये समझे कि देखें अब ओवरऑल की बात, यूके की भी बात कर ले, अमेरिका की भी बात कर ले और इस्लामी ममालिक की भी बात कर ले, जिस तरह हमारे पीएम साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का इस्तकबाल हुआ है, वो सारी दुनिया ने देखा है। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क, ये सिर्फ ये नहीं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब या हमारे जो है ना वजीर आजम साहब, बल्कि ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान और पूरी कौम का जो है ना फख्र से सर बुलंद हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने हर जगह पे हमारे मुल्क के हुक्मरान को, हमारी मुल्क की आवाम को रिस्पेक्ट मिली, रिस्पेक्ट में और इजाफा हुआ, वहां पे प्रोटोकॉल मिला। और इस्लामी ममालिक भी देख लें, ओवरसीज भी देख लें, चाहे उसमें अमेरिका भी देख ले। ठीक है। अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट आया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आप फिर मुझे बताएं कि किस तरह उसको इलैबोरेट किया जाए। कहते हैं कि समुद्र फ्लोटेला पर 44 ममालिक के इंसानी हमदर्द कारकुन सवार हैं। इसराइली फौज की जानिब से यरगमाल बनाए गए अफराद की सलामती के लिए दुआगो हैं। तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। तो सर ये मुझे बता दें, क्या सिर्फ लिखने की हद तक ही रहेगा सब कुछ? देखिए जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब का वाज़ेह बयान भी आया है और ये सिर्फ लिखने की हद तक नहीं है। देखें, फलस्तीन के साथ शुरू दिन से पाकिस्तान हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब आके जिस तरह हमारे सेनेटर साहब और सारे जो है ना वो फलस्तीन के, ठीक है जी, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे हैं, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज, और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा है और वहीं राजा मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा उमर साहब, मजीद बताइएगा, क्या कह रहे थे आप? मैं ये आपको बता रहा हूँ, देखें जी, शुरू दिन से हमारी एक तो पार्टी का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी जो है ना इदारों का यही स्टांस है। देखें, गजा और फलस्तीन के साथ बिल्कुल ये नहीं कि सिर्फ एक बातों की हद तक, अमली तौर पे भी उसको जो है ना लाया जा रहा है। और कल जिस तरह आप खुद देख लें, हमारे पाकिस्तान से हमारे सेनेटर साहब भी गए वहां पे इमदाद लेके, और सारे भी लोग, मतलब ये देखें, ये सारा एक ओवरऑल मैसेज है। इसमें हम बिल्कुल इस चीज पे बिल्कुल हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जो जुल्म फलस्तीन पे हो रहा है, गजा में है, इसकी हम बिल्कुल जो है ना मजम्मत करते हैं। और कोई भी मुल्क अगर फर्ज करो, चाहे वो कोई भी मुल्क है, अमेरिका है या कुछ, अगर जब कभी गजा या इस हमारे फलस्तीन की बात पे कंप्रोमाइज की बात आएगी तो वो बिल्कुल, इस लास्ट टाइम भी हमारे पीएम साहब ने इस बात को रिजेक्ट दिया, वहां पे रिजेक्ट के सारी चीजें, सारे मामलात अपनी जगह हैं, पर फलस्तीन के साथ हम इस्लामी ममालिक के साथ हम खड़े नहीं हैं और इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। और इसके लिए जो है ना, आप बिल्कुल ऐसा ना समझे, आप मुखालफीन मुख्तलिफ बातें करते हैं तो वो उनका, देखिए, आप किसी का मुंह कोई नहीं रोक सकता, हर बंदे की अपनी सोच है, अपना नजरिया है। बहरहाल आप इस चीज को देखें कि हमारे पाकिस्तान को देखें, अभी हम एक पार्टी से अगर बाहर निकलने का इस स्टेप पे हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क इस दौराहे पे है कि हमें अपनी ये एक पार्टियों का जो एक ज़हन में माइंड सेट है, इससे बाहर निकल के अच्छा, उस काफिले में क्या हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए क्या कोई आउटपुट दिया गया था?
جی بالکل بالکل. دیکھیں ابھی آپ خود یہ دیکھ لیں, اس سے پہلے جس طرح ہمارے پاکستان میں ایک دیکھیں سیلاب کا اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی, سیلاب کا معاملہ پورا پنجاب, آپ ساؤتھ پنجاب دیکھ رہے ہیں, مطلب اس میں کتنا بڑا ہمارے پہ امتحان آیا. الحمدللہ اس میں پنجاب میں جو ہے نا مریم نواز صاحبہ ہماری جو سی ایم ہے, وہ دن رات اپنی کابینہ کے ساتھ کر رہی ہیں کام, اور جو بھی سیلاب زدگان جس کو نقصان ان کے مویشی ان کی جانی, تو وہ اس چیز پہ بھی فی بندے کو 10-10 لاکھ روپیہ امداد کا جو کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے دیکھیں ملک میں جس طرح یہ سیلاب کی آفت آئی, ہمیں اس چیز کو بھی فائٹ کر رہے ہیں. اور ادھر پی ایم صاحب ہمارے راجہ عمر صاحب, دوسری جانب تو پیپلز پارٹی مریم نواز کی کارکردگی سے خوشی نظر نہیں آ رہی. وہ کہہ رہی ہیں, وہ تو ہر بات پہ جو ہے وہ یہ کہتی ہیں ہمارا پانی ہماری مرضی. تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا. نہیں دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے. اب جس طرح آپ سندھ کے دیکھ لیں, کمپیئر ٹو پنجاب, کمپیئر ٹو سندھ, بہت زیادہ ڈفرینس آئے گا. سندھ کے حالات آپ دیکھ لیں اور پنجاب اس ٹائم دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پیپلز پارٹی والے دیکھیں ہماری اتحادی جماعت ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. سیاست ہے, تنقید ضرور ہوتی ہے, بات ضرور ہوتی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں جس طرح معافی کا مطالبہ بھی کر رہے تھے وہ تو مریم نواز شریف سے, کہ وہ معافی کا مطالبہ کرنے کے جی ان کو لگا ایسا کہ شاید ان کی کارکردگی پر انہوں نے جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا دیا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ کارکردگی کی جہاں تک بات ہے نا, وہ صرف یہ نہیں, کئی ہمارے مخالفین پیپلز پارٹی کے علاوہ ہماری اور بھی جماعتیں مخالفین جو مریم نواز صاحبہ اس ٹائم انیشیٹو انہوں نے لیا ہوا ہے, چاہے وہ انکروچمنٹ کے حوالے سے ہے, چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے, چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے, چاہے وہ پرائز کنٹرول کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ابھی جس طرح محکمہ سی سی ڈی جو نیا بنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پنجاب کی عوام بہت خوش ہے, اور امید ہے کہ پنجاب میں دن بہ دن پنجاب کو ترقی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارے شہباز شریف صاحب تھے جو خادم وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے پنجاب کو سنبھالا. اب مریم نواز صاحبہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ اور بہتر طریقے سے پنجاب کو آگے لے کے جا رہی ہے. باقی آپ کو پتہ ہے سیاست ہے, پیپلز پارٹی پہ ہم نہیں بات کرتے, ٹھیک ہے انہوں نے تنقید کی ہوگی, اگر 10 باتیں مریم نواز صاحبہ نے کی اس میں سے اگر ان کو 2 باتیں بری لگ گئی تو ان کا حق بنتا ہے, جمہوری دور ہے, کسی کا منہ بند نہیں کر سکتے, تنقید کرتے ہیں. بات یہ میں صرف کروں, دیکھیں کوئی بھی بات ہے باتوں کی حد تک نہ ہو, کام ہو, اور کام وہ ہوتا ہے چاہے پنجاب اور سندھ کمپیئر آپ کر لیں, آپ میڈیا میں ہیں, آپ سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی, کمپیئر ٹو پنجاب, کمپیئر ٹو سندھ, پتہ لگ جائے گا کیا سندھ کے وزیر اعلیٰ کام اچھا کر رہے ہیں کارکردگی, یا پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز. سر ہمیں لگتا ہے سوشل میڈیا پہ جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے چل رہی ہے, کیونکہ جو ایک عام عوام ہے اس کا جو دکھ اور درد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ مہنگائی سے دوچار ہے. اب سیلابی صورتحال آ گئی, جتنے بھی ریلیف دے رہے ہیں, لیکن ایک عام عوام کو وہ ریلیف نہیں مل سکا ہے جو کہ حکومت کی ایک اولین ذمہ داری ہوتی ہے. بہت شکریہ, آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا ہے. راجہ محمد عمر صاحب, سیکریٹری اطلاعات مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق تھا, اور یہی جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں, نجیب ایوبی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اشرف میمن صاحب بھی ہیں, کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہم ظاہری دوسری جماعتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں, وہیں دوسری جماعتوں کی کارکردگی دیکھیں تو ہم سیاسی طور پہ بھی بڑا ڈھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 2 سے 3 جماعتیں نظر آ رہی ہیں, ان میں بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں. وہیں ایک جماعت پی ٹی آئی اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جی اس کی اپنی آپس میں لڑائی چل رہی ہے. کیا ان کی سیاست جو ہے وہ خاندان تک محدود رہے گی؟ ان کے اپنے ہی جو پریزنٹیٹو ہیں اور وہ بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ایک کوئی بات کر رہا ہے, حلیمہ خان کوئی اور بات کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ لوگوں کے لیے مائنڈ کو گھمانا ہے کیا سر؟ اصل میں دیکھیں میں بتاؤں, ایک حکومت کا پروپیگنڈا ہے اور ایک اپنا پی ٹی آئی کا ہے. اچھا پی ٹی آئی اس لیے کمزور ہے کہ وہ مجموعی طور پہ پاکستان کے اندر جو اس کا میڈیا سیل ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے, لیکن آپ کو سوشل میڈیا پہ اس کی ایک پوزیشن نظر آتی ہے.
اچھا یہ جتنے بھی لیڈر جب اندر جاتے ہیں تو وہ بات جب کر کے آتے ہیں تو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ سورس اس کو سمجھا جاتا ہے کہ علیمہ خان جو بات کر رہی ہیں وہ عمران خان کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا ابھی جو بات آپ کر رہے تھے نا یہ گروپ بازی، تو ان کی گروپ بازی تو ہے، اور اس کی کمزور کی وجہ سے تو اتنا عرصہ جو عمران خان جو ہیں سفر کر گئے، تو اب بات ساری وہیں آ کے ٹھہرتی ہے کہ دیکھیں ابھی ہم گنڈاپور صاحب کو جو سن رہے تھے تو مجھے تو لگتا ہے گنڈاپور صاحب جانے والے ہیں، علیمہ خان کا اور ان کا جو چلا ہے نا معاملہ، تو یہ بات بظاہر مجھے تو ایسا لگتا ہے، اور باتیں بھی کچھ ایسی بالواسطہ طور پہ سننے کو آ رہی ہیں کہ گنڈاپور صاحب ودن منتھ ہی شاید ہی کہیں ان کا چینج ہو جائے گا وزیر اعلیٰ شفٹ سے۔ اچھا اب بات ساری آتی ہے کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے کہ پروپر ترجمان جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر ہی نہیں پاتا، جو بات یہ کرتا ہے کہ ان کا ترجمان تو پتہ چلتا ہے پیچھے سے جو علیمہ خان ایک بات کر رہی ہیں، پھر وہ ہماری جو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب ایک لیڈر ہی جو ہے اس کو سلاخوں کو پیچھے رکھا جائے گا تو اس کی جو بات ہے وہ کمیونیکیشن کس طریقے سے ہوگی۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ رضوان خان زادہ موجود ہیں، سابق وائس صدر ہیں پی ٹی آئی سے۔ سب سے پہلے ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر، رضوان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رضوان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ رضوان خان زادہ صاحب، علیمہ خان اور گنڈاپور ہم دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، لیڈرشپ کا فقدان ہے یہ یا اختلافات کی کیا وجہ ہے؟ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے رضوان خان زادہ صاحب سے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، اور ظاہر ہم یہ تمام تر صورتحال جب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جماعت کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ دیوار سے لگا دیا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے جمہوری ملک میں کسی ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، ہمارے یہاں تو بہت کچھ پاسبل ہے نا۔ ابھی آپ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، نہیں وہ آپ دیکھیں وہ بات کیا ہو رہی ہے، جمہوریت کا جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے وہ کمپرومائزز ہے نا، جو سیٹلمنٹ میں آپ کا یس مین بنتا ہے تو اس کو پریفرنس دیا جاتا ہے۔ شروع سے ہم پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں وہ سسٹم رہا ہی نہیں ہے کہ وہ جینین طریقے سے آپ کے الیکشن ہو اور ان کو الیکٹڈ لوگوں کو اپنی بات کہنے کو موقع دیا جائے۔ اب وہ تو ہم اس کو بہت سارے عوام نے بھی کمپرومائز کر لیے، دیکھیں نا 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اپنے شہباز شریف صاحب کو، اور دنیا جو بات کر رہی ہے ہمیں بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سارا مینیج ہوا ہے۔ اب وہ اس کے کمپرومائزز کا اثر یہ ہے کہ ساری بات آ جاتی ہے کہ اس سے سب سے زیادہ اس کو ایفیکٹ ہوتا ہے پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی کو تو سائیڈ پہ کرنا ہی ہے انہوں نے، اور ہر وہ فورس استعمال کرنی ہے جس سے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے۔ سچ اور حق کی بات یہ ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی سنسیئر نہیں ہیں اپنی جماعت کے ساتھ، اگر یہ سنسیئر ہوتے تو یہ 2 سال تک ابھی اس طرح کی کہانی، ابھی ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، ابھی نئے سرے سے ان کے مسئلے مسائل شروع ہوئے۔ یہ 2 سال میں نہ کوئی اپنا جلسہ پروپر کر سکے، نہ اپنی کوئی بات پروپر کمیونیکیٹ کر سکے، بہت سی باتیں ایسی تھی جس میں ان کو بہت ساری فیور مل سکتی تھی۔ دیکھیں فرنٹیئر کے اندر ان کی حکومت ہے اور اتنا بڑا ان کو اسٹیک ہولڈر ہیں، اور پوری پوزیشن ان کی اتنی سیف اور سیکیور تھی کہ پوری طرح وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے وہ لا سکتے تھے، لیکن وہ بہرحال وہ پی ٹی آئی ہے، اپنی سیاست ہے، لیکن مجموعی طور پہ انہوں نے عمران خان کو کمزور کیا ہے، پارٹی کے لیڈروں نے وہ سپورٹ اس کو نہیں دے پائے جو جینین اس کی پوزیشن تھی، کیونکہ عوام میں تو اس کی ہے نا کہیں نہ کہیں ورت تو ہے نا، آپ اور ہم سب جانتے ہیں، تو وہ پوزیشن کیوں نہیں لے پائے؟ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو لیڈر آزاد ہیں وہ شاید کہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنی سیلف لیڈرشپ کو چمکانے والی بات نظر آتی ہے۔ اچھا رضوان خان زادہ ہمیں سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل سن سکتا ہوں۔ جی سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے آپ کو اپنے پروگرام میں، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تکرار عوام تک پہنچ چکی ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان اور اس کے ساتھ ساتھ جو گنڈاپور ہیں وہ دونوں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، اختلافات کیا ہیں؟ کوئی خاص وجہ سامنے آئی ہے اب تک کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں مختار صاحب بات یہ ہے کہ اختلافات کیا ہوتے ہیں، اختلافات ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ضرور ہیں، لیکن ان کی اوقات جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی وہ بہن ہے، عمران خان صاحب کی وہ فیملی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بغیر، اس کے ٹکٹ کے بغیر کونسلر نہیں بن سکتے۔
तो उनकी कैसे हैसियत हो गई कि जी उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब जिनके ऊपर लाखों लोग कुर्बान हैं, करोड़ों कुर्बान हैं, और आप उनके बहन के खिलाफ ये बात कर दें। इख्तलाफात तो बिल्कुल खुल के सामने आ गए ना। एक तरफ वो लोग हो गए जो एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू बने हुए हैं, उनके एहलकार बने हुए हैं, एक वो लोग हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं। पूरा वोटर वर्कर और सपोर्टर अलीमा खान साहिबा के साथ खड़ा है, अलीमा खान साहिबा की फैमिली के ऊपर भरोसा करता है। अब वो इस वक्त पोजीशन ये है कि वर्कर, वोटर और सपोर्टर जो है वो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। तो आप इन हालात के अंदर अलीमा खान साहिबा के खिलाफ जब बयान देंगे टीवी के ऊपर खुलकर, आप उनके ऊपर अंडे फेंकेंगे, आप उनको डिसाइड करके जो है वो अडियाला से जाने की जो है वो हिदायत जारी करेंगे कि जी वो मायूस होकर घर चले जाएंगे, जिस तरह पहले होता रहा है जमहूरी कुव्वतों के साथ ये हरकतें होती रही हैं, तो ना वर्कर खामोश होगा, ना वोटर खामोश होगा, ना पीटीआई का सपोर्टर खामोश होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि हम ये एक सहाफ़ी का सवाल सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि दीगर इश्यूज के ऊपर तो इमरान खान की जानिब से ट्वीट किए जा रहे हैं, ऐसे में अब जो मामलात इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, जहां पे हम देख रहे हैं कि जी गजा सबसे बड़ा एक फ़लस्तीनियों का मसला बना हुआ है, ऐसे में कोई ट्वीट इमरान खान की जानिब से नहीं आया, इसका तासुर अवाम में मुख्तलिफ तरीके से जा रहा है। नहीं जी, अवाम में ये ट्वीट नहीं जा रहा और अवाम में कोई तासुर नहीं जा रहा। अवाम के सामने तो एक खुलकर किताब आ चुकी है कि इसराइल के एजेंट कौन है, इसराइल के सहूलतकार कौन है, इसराइल के सपोर्टर कौन है। पूरे पाकिस्तान की आवाम को अल्लाह ने दिखा दिया है कि कौन सपोर्ट कर रहा है। अगर इमरान खान इसराइल का एजेंट होता तो आज वो बाहर होता। आज जो बाहर हैं, जो मदद कर रहे हैं, जो तोहफे दे रहे हैं, तोहफे ले रहे हैं, शाबाशियां दे रहे हैं और शाबाशियां ले रहे हैं, वही इसराइल के एजेंट हैं। इमरान खान साहब ट्वीट करें या ना करें, इमरान खान साहब की पूरी पार्टी, इमरान खान साहब का वोटर, वर्कर, सपोर्टर इसराइल के खिलाफ बात कर रहा है कि ना इसराइल को मानते हैं ना मानेंगे। जब तक हमारे सांस में सांस है हम इसराइल की तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। और जो लोग ये सोचेंगे, जो लोग इसराइल को तस्लीम करेंगे, पीटीआई और पीटीआई का वर्कर, उसके सामने सीसा पलाई दीवार खड़ा होगा। जितनी हमारे में ताकत होगी, रोडों पे भी आएंगे, सड़कों पे भी आएंगे, सोशल मीडिया पे भी बात करेंगे और मीडिया के ऊपर भी मुखालफत करेंगे कि जो इसराइल का यार है वो गद्दार है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और अल्लाह ताला ने फिर कह रहा हूं कि खुल के दिखा दिया है कि इसराइल के एजेंट कौन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर एक सहाफ़ी ने वज़ीर दिफ़ा से सवाल भी किया था, जिसमें ट्वीट के हवाले से बातचीत हुई थी, जिसके हवाले से बताया जा रहा था कि जी जो इमरान खान साहब का जो प्रॉपरली ट्वीट है वो भारत से ऑपरेट होता है। उसके अलावा फिर बताया गया कि नहीं, जहां वो मौजूद हैं वहीं से ऑपरेट होता है, जिसके अंदर बड़ा एक तजाद नज़र आया वज़ीर दिफ़ा की जो बातचीत थी उसमें। आप उस बातचीत को किस तरीके से देखते हैं? मुख्तार साहब, ये तो पेट साफी होते हैं। मैं भी चाहूं तो मैं भी 10 कालम हुकूमत में हूं ना, तो मैं सवालात भी करा दूं, पेपर में छपवा दूं, मीडिया टॉक भी करा दूं। ये बातें मैंने कहा ना कि इमरान खान सर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टॉक थी और उसके अंदर वज़ीर दिफा का मैंने आपसे कहा ना कि इमरान खान बहुत ही गलत जवाब जो है ना उनकी जानिब से दिया गया था। इमरान खान की हिमायत के अंदर वो सहाफ़ी जो है ना वो सवाल कर रहे थे, एक तरीके से देखा जाए तो। इमरान खान साहब का ट्विटर जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, ये बात मानने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के एजेंट किन की फैक्ट्रियों से निकले। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का वजीर आजम किन के घर पे गए जो शादी में सालगिरह मनाने के लिए आया है बगैर वीजे के। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को 2000 वीजे किसने इशू किए थे? इमरान खान ने विजू किए थे। आज इंडिया का ट्वीट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का ट्विटर इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। ये सब अहमकाना बातें हैं, इसको हम मुस्तरद करती है पीटीआई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब देख रहे हैं कि अभी खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वहां पे भी हम देख रहे हैं उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। ऐसे में हमें ऐसे नजर आ रहा है कि गंडापुर जो है वो इस वक्त सियासत से जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। इसमें कोई सदाकत है? देखिए जी, गंडापुर साहब किनारा कशी इख्तियार करें या ना करें, गंडापुर साहब का जो बयान है अलीमा खान साहिबा के खिलाफ, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। गंडापुर साहब काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते अपने गांव से। शर्त लगा के देख लो। मैं करता हूँ गंडापुर को कि अलीमा खान की मुखालफत करके, इमरान खान की फैमिली की मुखालफत करके ये काउंसलर का इलेक्शन जीत के दिखाए। जो तो पर्सनल नहीं हो गया, क्योंकि अगर पार्टी की बुनियाद पे देखें तो आप ही ने वजीर आला बनाया उनको।
آپ کی جماعت نے سب سے پہلے گنڈاپور کو اتنا اوپر اٹھایا, آج صرف ایک دو بات انہوں نے کر دی پرسنلی, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے. بھروسہ کیا, عمران خان صاحب نے بھروسہ کیا, ایم این اے بنایا, ایم پی اے بنایا, کونسلر بنایا, ٹاؤن چیئرمین بنایا, یو سی چیئرمین بنایا, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے, اور جو دھوکہ دے گا وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جانب یہ بھی بتائے گا کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کا پارٹی ووٹر پر کیا اثر پڑے گا؟ آنے والے وقتوں میں اگر الیکشنز کا کوئی سلسلہ بن جاتا ہے یا کوئی ایسا ماحول سرگرم ہو جاتا ہے جہاں پر پی ٹی آئی کی بھی جماعت اگر نمایاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, تو ایسے میں ووٹر پہ کیا اثر پڑے گا جو اختلافات ابھی نظر آ رہے ہیں؟ مختار صاحب, پہلے تو میں آپ کے ٹی وی پروگرام سے پاکستان کی عوام کو بتا دوں کہ میں الیکشن نہیں دیکھ رہا, آنے والے وقتوں میں میں الیکشن نہیں دیکھ رہا ہوں. دوسری بات کہ ووٹر تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے نا. آپ ضمنی الیکشن دیکھ لیں, آپ جلسہ دیکھ لیں, پشاور کا جلسہ دیکھ لیں, ہمیں کراچی میں جلسہ کرنے کی پرمیشن دیں 24 گھنٹے پہ, جگہ کا تعین یہ کریں, ہمیں بھینس کالونی دے دیں, بکرا پیڑی دے دیں, ہم ان کو بھی بھر دیں گے. ووٹر تو ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا ووٹر پی ٹی آئی کا عمران خان کے ساتھ ہے, رضوان خاندادہ کے ساتھ. دیں گے یا لوگ خود آئیں گے؟ لوگ خود آئیں گے, لوگ خود آئیں گے. یہ بسوں والا کلچر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں کو پیسے دیں گے, بریانی دیں گے, کھانا دیں گے. نہیں, لوگ خود آتے ہیں, جھنڈا بھی اور ڈنڈا بھی دونوں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. نجیب ایوبی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمارا کیا کہنا ہے, یہ آپس میں ہی کافی ہے ایک دوسرے کے لیے. مطلب جس طرح جو گفتگو ہوئی ہے, میں تو بڑا مایوس ہوا ہوں کہ اپنے اچھا پرابلم اس پارٹی میں یہ بھی ہے کہ ان کو یہ زعم ہے کہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھی بات ہے, ہوں گے, لیکن ان کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے, جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ڈرا بیک ہے. یعنی اب تک کتنے لیڈرز ہیں, وہ ریحام خان کے لیے بھی یہی باتیں کرتے تھے, ہم چھوڑیں گے نہیں. جس نے اس کی مخالفت میں یہ کہا, والدہ کا درجہ دیا, کسی کو باپ کا درجہ دیا, یعنی میں نام گناتا چلا جاؤں گا. آپ ان کا یہی اسٹوریو بیان ہر ایک کے اوپر آپ لگاتے چلے جائیے. اس لیے ٹو بی ویری فرینک, مجھے تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ جو ہے وہ گنڈاپور صاحب پہ ہوئی ہوئی ہے, وہ اسے بھی نہیں کھونا چاہے گی. اور اسی طریقے سے دوسرے اور بھی فیلڈ میں آئے تھے لوگ, اور ان کو پھر کچھ کو خان صاحب نے نکالا, کچھ کو دوسرے لوگوں نے نکالا, اور خود اس کے اندر اس پورے پروسیس کے اندر آہستہ آہستہ باہر ہوتے چلے گئے. لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے یہ عمران خان صاحب کو ڈیمیج کر رہی ہے اور ان کے پوری ایک فلسفے کو ڈیمیج کر رہی ہے. ہاں, ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے بارے میں کوئی بات تو کر لیں, اس کا جواب ابھی بھی نہیں آتا. ہاں, وہ ڈال دیں آپ کسی کے اوپر بھی, کسی کے اوپر بھی, لیکن بھائی اگر آپ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں تو سارے لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ آپ خود جو ہے دل سے جو ہے نا اس کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن ایسا آج تک نہ ہوا ہے نہ آج تک کبھی ہوگا. ہم اگر مخالفت کر رہے ہیں شہباز شریف کی تو اس کے اقدامات پہ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ نے اس ٹرمپ امن معاہدے کو قبول کر لیا اور کیسے آپ نے یہ کر لیا. ہم بالکل اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ جو جائز تنقید بنتی ہے. تو میں کوئی پی ٹی آئی کی مخالفت میں بات نہیں کروں گا, ان کے لیے تو وہ آپس میں ہی کافی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اس بڑے کاز کو جو پوری امت کو بچانے کا سبب بن سکتی ہے, جو فلسطین کے لیے کچھ رائے عامہ بیدار کر سکتی ہے, اس کے لیے تو اپنا کردار ادا کریں نا. اس میں انفرادی طور پہ ایک فرد سے بھی میں مخاطب ہوں, اور سیاست دانوں میں, اور جو سب سے بڑا سیاست دان ہے وہ عمران خان, ان کے حساب سے بھی, اور ویسے بھی چلیں جی ایک بڑا مینڈیٹ ملا تھا, جیسے بھی ملا تھا, تو جو فوج کا زیادہ چہیتا ہے بعد میں وہ ایک آدھ تھپڑ زیادہ بھی کھا لیتا ہے نا. تو ابھی تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ جس طریقے سے آئے تھے اس طریقے سے سائیڈ بھی ہو گئے, اور جو جس طریقے سے آیا ہے, دیکھیں اگر اس طریقے سے جو بھی آتا رہے نا وہ کچھ دنوں کے بعد سائیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک, یہ ایک فارمولہ ہے, یہ ایک فارمولہ ہے کہ جو اس طریقے سے آئے گا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا پاکستان کی ہسٹری میں الطاف حسین اسی تم تڑاک کے ساتھ آئے تھے, آج کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے پوری, ہاں, کہ ان چیزوں میں شارٹ کٹ میں نہ پڑے. لیکن یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے. لیکن ظاہری جو بھی آپ کا اختلاف ہے آپ سامنے رکھیں, لیکن بدتمیزی یا بدگمانی یہ دو چیزیں بڑی مختلف ہیں. اچھا رضوان خانزادہ صاحب, دو سوال میرے پاس آپ کے لیے ہیں. کیا پارٹی کی قیادت بانی پی ٹی آئی کے خاندان تک محدود رہے گی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ علیمہ خان کو اگر چیئر پرسن بنانے کی مہم چلائی جائے تو کیا وہ کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں جی, یہ تو علیمہ خان صاحبہ کے خلاف پروپوگنڈا ہے کہ چیئرمین بنا دیں, چیئر پرسن بنا دیں. یہ تو پروپوگنڈا ہے اور ان کو ڈسارڈ کرنے کی کوشش ہے. جو سازشیں جو لوگ کر رہے ہیں, جو لوگ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ کا گیٹ چھوڑ دیں
علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی رہائی کی تحریک چلانا چھوڑ دیں، میڈیا سے بات کرنا چھوڑ دیں، بس وہ یہ چاہتے ہیں. اور وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو یا پی ٹی آئی کے باہر ہو یا پی ٹی آئی کی کمپرومائز قیادت ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی ٹٹو ہو. تو بات ساری یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے جس کو بھی تکلیف ہے، جس کو پریشانی ہے، ہم اس کو مائنس سمجھتے ہیں کہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ نہ سیاست کرنا چاہتی ہیں، نہ ایم این اے بننا چاہتی ہیں، نہ ایم پی اے بننا چاہتی ہیں، نہ قیادت کرنا چاہتی ہیں. وہ اپنے بھائی کی رہائی کی تحریک چلا رہی ہیں تو لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اور جس کو پریشانی ہو رہی ہے وہ عمران خان کا بھی غدار ہے، وہ اس ملک کا بھی غدار ہے، وہ اس قوم کا بھی غدار ہے. بہت شکریہ رضوان خان زادہ صاحب. پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے، سابق وائس صدر بھی ہیں آپ کا موقف سامنے آ گیا. اشرف احمد صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا، بات یہ تھوڑی سی جذباتی ہو جاتے ہیں نا، کسی کو سننے کے لیے بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. دیکھیں، بہت سے فیصلوں میں علیمہ خان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس کو بہت وزن بھی دیا جاتا ہے، جبکہ بشرا بیوی کے کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے، کسی کو کوئی بات ہوتی تھی تو اگینسٹ بات ہوتی تھی. تو بات یہ ہے کہ بہن ہے اور ان کا ریلائبل ہونا زیادہ ضروری ہے. تو ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ انٹیریم کو ان کو اگر چیئرمین بنا بھی دیا جائے تو کوئی اس کی بری بات نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ آتی ہے کہ ان میں جو بات آتی ہے کہ یونٹی کیوں نہیں ہے. یہ ایک ہی دن میں 4 بیان کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کو پروپر کیوں اپنے اس ایجنڈے میں اس بات کو طے کیوں نہیں کرتے کہ یہ بات کو ہم کتنے وزن کے ساتھ اور کتنی فورس کے ساتھ ہم بیان کریں گے؟ جب 4 بیان آتے ہیں تو وہ اپنی افادیت کھو جاتا ہے. عملی طور پر ایک نظر میں آتی ہے، بیانات کی سیاست ہمیں منظر عام پر نظر آ رہی ہے. ایسے میں دوسرے جانب اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں صرف اور صرف بیان بازی اور اس کے ساتھ ساتھ مفادات کی جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. زندگی حالات نے دیا ساتھ، تو انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.